औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। बजट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट से भी खबरें आ गई हैं और फैसला ये है कि सूबाई असम्बलियों में भी और नेशनल असम्बली में भी जो PTI है उसकी लीडरशिप है वो एज़ अ पार्लिमानी क़ुव्वत के तौर पर दोबारा से काम करेगी. That's a good news on the political front and the democratic arena. But on the economic front, there are a number of challenges that we will discuss in our program today, and those relate to IMF's condition. पहली condition है IMF की कि आपको ज़मींदारों और जागीरदारों और ज़राअत पर 45% टैक्स लगाना होगा. दूसरी IMF की कंडीशन है जो पाकिस्तान का सॉवरन वेल्थ फ़ंड है. IMF कहता है कि आपको इसको किसी सूरत ख़त्म करना होगा अगर आपको नया प्रोग्राम चाहिए. इसके साथ साथ हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि जो पाकिस्तान के अंदर एक फुकदान है IT सेक्टर में 10 साल के विज़न, एक्शन और मिशन के ना होने का, उन सवालों के जवाबात एक्सपर्ट्स कैसे देखते हैं आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे. पहले सेगमेंट में हमें ज्वाइन करेंगे इकोनॉमिस्ट जिनका आइडिया सारे पाकिस्तान में डिस्कस हो रहा है, एंड दैट आइडिया इज़ अबाउट सेटिंग अप ऑफ इकनॉमिक सिक्योरिटी काउंसिल. नुमान अब्दुल मजीद, उनसे हम बातचीत के सिलसिले का आगाज़ करते हैं. नुमान, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. Numan, you may have heard about the Supreme Court decision on this PTI thing. दूसरी चीज़ ये है कि there are two significant developments on the IMF front. IMF has set two conditions for approval of the next loan program. They have said कि पाकिस्तान को जो अपना sovereign welfare fund है इसको सॉवरन वेल्थ फंड को ख़त्म करना होगा अगर अगली किस्त चाहिए, अगला प्रोग्राम चाहिए. दूसरी कंडीशन उन्होंने लगाई है कि जो ज़राअत है उसके ऊपर जो टैक्स है वो 45% तक लागू किया जाए. सो एज एन इकोनॉमिस्ट, हाउ डू यू लुक एट ऑल दिस सिचुएशन एंड गोइंग फॉरवर्ड अगला एक साल आपको पॉलिटिकली इकोनॉमिकली कैसा दिखता है पाकिस्तान का? देखें, जो आपने फैक्टर्स बताया, आज का जो फैसला आया है, मैं समझता हूँ कि काफ़ी दिनों से ही अनसर्टेनिटी चल रही थी और गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी प्रेशर था. ये जो बजट अभी उन्होंने पास किया है, देखें जहाँ तक 45% इनकम टैक्स का ताल्लुक है, इसकी इन्फोर्समेंट, इसकी कलेक्शन, ये बुनियादी तौर पर एक अनसस्टेनेबल टैक्स है. अभी आप ये देखेंगे सैलरीड क्लास के ऊपर भी तकरीबन 40% तक टैक्स लगा दिया गया है. ऑन टॉप ऑफ इट जो महंगाई का तूफान है उसके साथ है. तो अगर आप इन तमाम फैसलों को बजट के हवाले से जो अवाम में बेचैनी बल्कि शदीद गम गुस्सा पाया जाता है उसको, और जो ये आज का फैसला आया है, उन तमाम चीज़ों को कंबाइन करके देखें तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि सियासी हवाओं का रुख जो है वो तब्दील होने जा रहा है. क्योंकि बहुत सारी जो गवर्नमेंट की कोलिशन पार्टनर्स भी हैं, या तो गवर्नमेंट से डू मोर या फेवर मजीद मांगना शुरू करेंगी, या फिर ये है कि अगर उन्हें लगा कि किसी तरीके से गवर्नमेंट किसी मुश्किलात का शिकार है तो ये भी मुमकिन है कि वो उनकी भी हवाओं का जो है वो रुख जो है वो चेंज होना शुरू हो जाए. लेकिन ये सारी चीज़ें जो है आने वाले दिनों में इसकी क्लैरिटी आएगी, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में कमी आ जाए. लेकिन अगर ये एग्रीकल्चर टैक्स लगता है तो इन दैट केस तो फिर आपको जो है मजीद इन्फ्लेशन होगा, मजीद आपको रेट बढ़ाने पड़ जाएंगे. एवरीथिंग इज लिंक्ड टू ईच अदर. मैं समझता हूँ कि IMF से आने वाले दिनों में IMF से मजीद मुश्किलात होंगी गवर्नमेंट को अपना पैकेज नेगोशिएट करने के अंदर, नंबर 1. सेकेंडली, गवर्नमेंट जो इस हवाले से मुश्किलात होंगी, अगर IMF का प्रॉब्लम आया तो करेंसी के ऊपर प्रेशर आ सकता है, इससे मजीद इन्फ्लेशन. तो ये एक विशियस साइकिल है जो भी बनता हुआ नजर आ रहा है 2-4 महीने के अंदर. सो हाउ अबाउट दिस कंडीशन के जो पाकिस्तान अपना सॉवरन फंड है, सॉवरन वेल्फेयर फंड है, वेल्थ फंड है, इसको ख़त्म करे? यू एग्री विद दिस? देखें, सॉवरन वेल्थ फंड तो एक तो अगर आपका इशारा SIFC की तरफ है जो स्पेशल इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेल की तरफ है, लेकिन ख़त्म करने के जहाँ ताल्लुक है, बुनियादी तौर पर अभी भी हम ये देख रहे हैं कि जिस मकसद के लिए SIFC को बनाया गया था, यानी इन्वेस्टर फैसिलिटेशन, वो इसलिए बनाया गया था कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो तभी जैसे से कभी भी अफेक्टेड नहीं हुई. आज भी आप देख लें कि जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन के जो प्रोजेक्ट हैं वो कहाँ खड़े हुए हैं. आप ये देख लें कि हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट की क्या सूरत हाल है, कोई सूरत हाल उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं. ऐसी सूरत हाल में मुझे नहीं लगता कि SIFC जो है वो उसको ख़त्म किया जा सकता है. SIFC का एक रोल है और पिछले दिनों जो मोमेंटम क्रिएट हुआ था, ठीक है अभी तक उसके अंदर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो पाई है, लेकिन अभी एटलीस्ट जो मोमेंटम क्रिएट हुआ था सऊदी अरेबिया की तरफ से स्पेशली, उसमें SIFC का बड़ा क्रिटिकल रोल था. तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ही मुश्किल पॉलिटिकल डिसीजन होगा कि गवर्नमेंट SIFC को मुकम्मल तौर पर डिसबैंड कर दे.
لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر تو IMF نے اس شرط کو لازماً برقرار رکھا ہے اور یہ ہو گئی ایگریکلچر ٹیکس ہوگی، تو گورنمنٹ کے لیے آنے والے دنوں میں جو IMF کا پیکج نیگوشیٹ کرنا اور بہت ہی مشکل ہو جائے گا. اور آپ دیکھیں گے پہلے ہسٹوریکلی بھی ہم نے خان صاحب کی گورنمنٹ میں بھی دیکھا، PDM کی گورنمنٹ میں بھی دیکھا 2022 کے اندر، کہ اس وقت بھی جو انسرٹنٹی کا پیریڈ ہوتا ہے جب نیگوسیشن چل رہی ہوتی ہے IMF سے، تو سب سے خراب پیریڈ ہوتا ہے اکانومی کے لیے بھی، کرنسی کے لیے بھی. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم دوبارہ اسی فیز کے اندر جو ہے وہ انٹر ہونے جا رہے ہیں کہ ہم اگر ایک اسپیکولیشن کرنسی کے حوالے سے چل رہی ہوگی، IMF کے حوالے سے چل رہی ہوگی. انفارچونیٹلی چونکہ ہم نے کبھی بھی اپنا کوئی لانگ ٹرم اکنامک پلان نہیں بنایا، ہم صرف ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اپنی کنٹری کو چلاتے ہیں، دکان کی طرح ایک دکانداری چلتی ہے، طرح ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان کی طرح اپنے فائنینسز کو مینیج کرتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ، اور سالہ سال سے یہی کرتے آ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پوری قوم اس کا نتیجہ بھگت رہی ہے. نعمان, I would want you to kindly add something to it کہ پاکستان میں سالوں سے ایک ہی طرح کی اسٹیریوٹائپ کیسٹس بار بار بجائے جاتے ہیں. انٹرسٹ ریٹ کو آسمان پر لے جایا جاتا ہے اور وہ جب نیچے آ رہے ہوتے ہیں تو بازار حصص آسمان کی طرف جاتی ہے، پھر بازار حصص میں لوگوں کی جب پٹائی کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو پراپرٹی، اینڈ دس از ہاؤ دا ٹپیکل سائیکل ہیز ورکڈ فار ایئرس اینڈ ایئرس. آپ نے ایک آئیڈیا پریزنٹ کیا تھا جس کی کافی پذیرائی ہوئی تھی، اینڈ دیٹ واز اباؤٹ سیٹنگ اپ اے پرماننٹ باڈی نیمڈ اکنامک سیکیورٹی کونسل. آج آپ کو وہی سچویشن نہیں لگتی کہ جو PTI کی گورنمنٹ نے بہرحال 3 سال ضائع کر کے سسٹین کر کے ایک IMF پروگرام کی طرف گئی تھی، گو مگو کی سچویشن تھی، اور پھر دوبارہ سے بے یقینی کی طرف جا کے چیزیں اسٹیبلٹی کی طرف آ رہی تھیں، تو آج آپ کو وہی سچویشن نہیں نظر آتی؟ سو اگر لانگ ٹرم میں پرماننٹ سولوشن کی بات کریں تو آج کے حساب سے واٹ ول بی یور سجیشن اینڈ روڈ میپ فار سسٹینڈ ڈیولپمنٹ آف پاکستان's اکانومی؟ دیکھیں، سسٹینیبلٹی کا وہی سولوشن ہے کہ ہمارے پاس ایک اکنامک سیکیورٹی کاؤنسل ہونی چاہیے، اس میں وہ پاکستانی اکانومسٹ جو دنیا بھر میں موجود ہیں وہ ہوں، اس کے اندر ہمارے لوکل اکانومسٹ بھی ہوں، اور آپ جو ہے اگلے 2 سال کا ایک ایسا پلان بنائیں کہ اگلے 2 سے 2.5 سال کے اندر آپ ہنگامی بنیادوں کے اوپر، وار فوٹنگ کے اوپر جو ہے آپ IMF کی چنگل سے باہر آ جائیں. جب تک آپ IMF کی کنڈیشنلٹیز کے ساتھ ہیں، آپ IMF کی ڈکٹیشن لے رہے ہیں اور آپ کا بجٹ جو ہے وہ IMF کی نرغے میں، IMF کی کنڈیشنلٹیز کے تحت بن رہا ہے، آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ IMF کے جو بنیاد، کچھ IMF کے معاملات ٹھیک بھی ہیں جیسے کہ فسکل ڈسپلن، ہم کسی بھی طریقے سے اپنا فسکل ڈسپلن قائم کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم اپنی اکانومی کو ڈیجیٹائزیشن کی طرف لے کے نہیں جانا چاہ رہے. ہم اب جو ہے وہ جو ہائی ڈینامینیشن کے نوٹس ہیں ان کو ختم نہیں کرنا چاہتے. یہ مشکل فیصلے ہیں کہ بنیادی طور پر پولیٹیکل فیصلے ہیں، اور پولیٹیکل فیصلوں کو پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں لینا ہوتا ہے. اب انفارچونیٹلی جو ہے ہمارے پاس کوئی بھی مشکل فیصلے لینے کو تیار نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر. نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہی IMF ہے، وہی IMF کا بجٹ ہے، اور بلکہ اب تو ہماری زندگیاں اتنی گزر گئیں کہ ہم جو ہے IMF کا بجٹ سنتے اور اس جھنکار کے علاوہ، اس نغمے کے علاوہ ہمیں کچھ سنائی نہیں دے رہا. آج کی تاریخ میں بھی ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہے کہ اگر آج ہم IMF سے معاہدہ کر بھی لیتے ہیں تو ہم اگلے 2 سال میں کس طریقے سے جو ہے اپنی اکانومی کو ریسٹرکچر کریں گے. بلکہ اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں تو لانگ ٹرم میں معاہدہ کرنا ہے. لانگ ٹرم معاہدے کا بنیاد ہے کہ اگر 3 سے 5 یا 7 سال تک ہم کہیں کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ اب ہماری اکانومی گروتھ موڈ میں نہیں آئے گی. کبھی بھی دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. دنیا کے کسی ملک نے بھی IMF کے تحت رہتے ہوئے گرو نہیں کیا. اور ہماری ایک طرف آپ ملک کی معاشی صورتحال دیکھیں، جاب نہیں ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے. اگر ہم اسٹیگفلیشن کا شکار ہیں، بلکہ اگر صحیح معنی میں اکنامک نمبرز کو دیکھا جائے تو ہم جو ہے ہم تو اس وقت جو ہے ہماری اکانومی ریسیشن کا شکار ہے فار آل پریکٹیکل پرپز. اگر آپ عام آدمی کی صورتحال دیکھیں، اس وقت کاغذی نمبرز کو ہٹا دیں، ایسی صورتحال میں جب تک اکانومی گرو نہیں کرے گی، جاب کریشن نہیں ہوگی، تو عام آدمی کی صورتحال کیسے بہتر ہوگی؟ انفارچونیٹلی جاب کریشن، اکانومی گروتھ ہماری نہ حکومتوں کے پرائیورٹی لسٹ کے اندر ہے، نہ وہ اس سے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، نہ ان کے پاس ٹیکنیکل کیپیسٹی ہے کہ وہ یہ کام کر سکیں انفارچونیٹلی، اور نہ ان کے پاس اگلے 2 3 4 سال کا کوئی یا 5 سال کا تو پلان ہے کہ ہم ان چکر بازیوں سے نکل کے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں. تو ایک بہت ہی بلیک صورتحال ہے، اور مجھے جو ہے اسی وجہ سے جو پولیٹیکل ٹیمپریچر آنے والے دنوں میں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف سے PTI کو بھی کا پریشر بھی بڑھے گا، دوسری طرف سے جو ہے حکومت عدالتوں کی طرف سے بھی پریشر میں رہے گی، تیسری طرف سے جو ہے حکومت کے پولیٹیشین پارٹنرز ہیں وہ بھی حکومت پر دباؤ ڈالیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ IMF کا پیکج نیگوشیٹ کرنا حکومت کے لیے بہت ہی مشکل ثابت ہوگا. اور ویسے بھی چونکہ آلٹرنیٹیو پلان تو ان کے پاس تو موجود ہے نہیں، تو ان کی معاشی مشکلات میں اور سیاسی مشکلات میں اضافہ ہوگا. سمجھ میں آتی ہے بات. نعمان، آپ کی ایک چیز تھی جس کے اوپر کافی لوگ ناراض بھی ہوئے تھے، بٹ جو آپ نے کہا تھا وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ نے کہا تھا
کہ چیزیں وائلنس کی طرف بھی جا سکتی ہیں اگر یہ جو یوٹیلیٹی بلز ہیں اور جو مہنگائی کی شرح ہے اس کو قابو نہیں کیا گیا. آج وہی کچھ ہو رہا ہے جو اس وقت تو آپ کہتے تھے کہ یہ 3 روپے کی پر یونٹ جو اضافہ ہے یہ قابل برداشت نہیں ہوگا, بٹ آج ہم نے دیکھا ہے کہ گیس کی قیمتیں تقریباً ڈبل ہوئی ہیں, انفیکٹ 3 گنا زیادہ بڑھی ہیں, اور جو الیکٹریسٹی کے چارجز ہیں وہ 40 روپے سے 60 روپے پر یونٹ تک چلے گئے. مہنگائی کی جو شرح ہے وہ نمبرز آپ کچھ بھی کہیں, بیکاز پاکستان میں ایک بیس نمبر کا گیم ہوتا ہے, 3 سال بعد بیس نمبر چینج ہوتا ہے, تو آپ کہتے ہیں مہنگائی بڑھنے کی شرح میں ½ کم ہو گیا ہے, کڑی ہوئی مہنگائی 40% کے اوپر ہی ہے. سو گیون آل دس سچویشن آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اس وقت ساری کی ساری سچویشن ہے یہ آپ کو وائلنس کی طرف بڑھتی ہوئی نہیں دکھ رہی اگر مہنگائی کی شرح کو دیکھیں وائلنس کے پہلا انڈیکیشن کیا ہوتا ہے؟ وائلنس کا پہلا انڈیکیشن ہوتا ہے کہ جب ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہوتی ہے. اس وقت آپ ہم اپنے تمام دوستوں سے, تمام لوگوں سے پوچھ لیں, وہ لوگ چاہے وہ لاہور میں ہو, اسلام آباد میں ہو, کسی پاکستان کے شہر میں ہو, اکراس پاکستان جو ہے جو جنرل لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اچھی نہیں ہے. چور چکاری میں, اسنیچنگ میں, ماکنگ میں اضافہ ہو گیا ہے. کراچی کی صورتحال ہمارے سامنے ہی ہے, غالباً پچھلے 1 سال 100 لوگ مر گئے. رمضان میں کس طرح ڈزنس کے حساب سے لوگ ہے یہ اس چکر میں مر گئے. تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے. دیکھیں جو انسان مرا ہوا ہے, جو انسان معاشی بدحالی کا شکار ہے, مزدور کو نوکری نہیں مل رہی ہے, اگر اس کے گھر پہ آپ بجلی کا اتنا بڑا بل بھیجیں گے, ویسے وہ کھانا نہیں کھا رہا, تو اس کے بعد 2 ہی آپشن رہ جاتے ہیں. وہ ایک آپشن رہتا ہے کہ یا تو خودکشی کر لے یا پھر وہ دوسرے بندے کو مار دے. بات یہ ہے کہ یہ میرے یا کسی کے کہنے سے نہیں ہوتے کہ نیچرل آؤٹ کم ہے. انسانی تاریخ کا پورا مطالعہ کر کے دیکھیں, زیادہ تر انقلابات جو انسانی تاریخ میں آئے ہیں وہ معاشی وجوہات کی بنا پہ ہی آئے ہیں. تاریخ میں سب سے مشہور انقلاب جو آیا تھا سوشلسٹ ریولوشن جو آیا تھا, وہ بھی اس کی بھی جو فنڈامنٹلز تھے وہ نہ سیاسی تھے, نہ قومی تھے, نہ مذہبی تھے, بلکہ وہ اکنامک فنڈامنٹلز تھے. تو ہمیشہ سے ہی دنیا کی تاریخ میں جو انقلابات آتے ہیں, آپ انقلابی ایران کی تاریخ دیکھیں کہ وہاں پہ بھی جو مشکلات معاشی طور پر لوگوں کو پیدا ہوئی ہیں. آپ جو ہے ایون عرب اسپرنگ میں جو معاملات تھے وہاں پہ بھی اس کی جو بنیادی فنڈامنٹلز تھے بیسیکلی وہ اکنامک تھے. تو ہمیشہ ایسے ہی یہ سارے جو پرابلم آتے رہے ہیں. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جو یورپ میں جو فار رائٹ گورنمنٹ آ رہی ہیں, آپ یو کے میں آپ دیکھیں جو یہ جو کنزرویٹو گورنمنٹ کا جو تختہ الٹا ہے اور بڑے طرح سے, یہ سب اس کی بنیادی وجوہات جو ہیں وہ اکنامک ہیں. تو اکنامک ڈیفیکلٹیز کو, اکنامک چیلنجز کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. صرف آپ جو ہے ٹیکسز, جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان کے وہ مزید ٹیکس بڑھا کے صرف IMF کے کہنے کے اوپر گیس اور الیکٹریسٹی کے نرخ بڑھا دینے سے تو جو ہے نا آپ عام آدمی کو تو خون چوس رہے ہیں. کتنا خون چوس رہے ہیں؟ خون کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے نا. تو اب وہ خون کی ختم ہو گیا عام آدمی کے اندر. تو اب اب نتیجہ عام آدمی اسی نہج پہ پہنچ گیا ہے کہ یا تو وہ خودکشی کر لے یا جو لوگ اس پر ظلم کر رہے ہیں ان کے خلاف جو ہے نا وہ آواز وہ جو ہے نا کھڑا ہو جائے. انفارچونیٹلی جو ہے ہمارے حکمرانوں نے قوم کو اس نہج تک پہنچا دیا ہے. نعمان, چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, آخر میں چاہوں گا کہ آپ ایک چیز پہ ضرور کامنٹ کریں کہ جو حل ہے امیڈیٹ ٹرم میں وہ ہے شاید انڈسٹری ریوائز ہو جائے, کارخانے لگ جائیں, اور جب ہم اس چیز کی بات کرتے ہیں تو گورنمنٹ کے لیے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں, بیکاز گورنمنٹ کہتی ہے کہ اگر آپ کو نوکریاں دینے کے لیے کارخانے لگانے ہیں اور اس کے لیے آپ ہمیں روپیہ دے کے کہیں گے کہ ڈالر چاہیے, آپ کو امپورٹ کرنا ہے, پھر آپ مشینری امپورٹ کرنے کے بعد ہمیں کہیں گے کہ الیکٹریسٹی بھی چاہیے, تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ دیز آر لگژریز. سو گیون دس سچویشن آر دیر اینی انڈسٹریز اور سیکٹرز کہ جو نان کیپٹل انٹینسو ہوں اور جو پاکستان کی گروتھ میں کوئی نہ کوئی اپنا کردار ادا کر سکیں؟ دیکھیں سب سے بڑا جو دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک بہت نان کیپٹل انٹینسو ہے, دوسری بھی ریلیٹیولی جو ہے نا اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہم لوکل ریسورسز سے مینیج کر سکتے ہیں. ایک آپ کی آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں اور ہیومن کیپٹل, دوسرا آپ کا ٹورزم ہے. پاکستان کے ٹورزم کو صحیح معنوں میں مارکیٹ نہیں کیا گیا. پاکستان کا ٹھیک ہے انفراسٹرکچر کے جو ایشوز ہیں, ہم آج بھی عرب کنٹریز کے ٹورسٹ کے لیے پاکستان کو ایک شارٹ ویکیشن ڈیسٹینیشن کے لیے ہم پروموٹ کر سکتے ہیں پاکستان کے ناردرن ایریاز کو, گلیات ہیں یا باقی ناردرن ایریاز ہیں, اگر اس کا جو ہے تھوڑا سا اس کی وہاں کی فلائٹس وغیرہ کو ٹھیک کر لیا جائے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس کوئی ٹورزم کی اسٹریٹجی نہیں ہے جس کے تحت یہ کیا جا سکے. تو ٹورزم ایک ایریا ہے جس کی پراپر مارکیٹنگ اور پراپر پروموشن سے, جیسا کہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ جارجیا اور باکو نے جب اپنی ڈیسٹینیشن کو کھولا تھا تو کافی ان لوگوں نے پروموشن کی تھی, 2-3 دن کے ٹورس. تو عرب کنٹری سے چونکہ ہمارا فاصلہ بھی کم ہے تو پاکستان کو اوور دا ویکینڈ 3-4 دن شارٹ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن پروموٹ کیا جا سکتا ہے, نمبر 1. دوسری چیز آف کورس آپ کی آئی ٹی ایکسپورٹ ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں ہنگامی بنیادوں پر کم سے کم 10 لاکھ لوگوں کو ٹرین کرنا ہوگا
ٹیکنالوجی کے اندر. اب وہ بھی اس چیز کے لیے پاسبلٹی موجود ہے. بہت ساری این جی اوز، بہت سارے ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں. اور اگین انفارچونیٹلی گورنمنٹ کے پاس ہیومن ڈیولپمنٹ کا، لوگوں کی ٹریننگ کا کوئی پلان موجود نہیں. ہماری آپ آئی ٹی فرمس کو دیکھیں، بلکہ اگین گورنمنٹ سیکٹر میں کسی طرح آئی ٹی فرمس آئی ٹی ایکسپورٹ کرتی ہیں، انہیں وہی ٹیکس لگا کے ان کے بزنس کا جو ہے نا بیڑا غرق کیا جا سکے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی جو آئی ٹی فرمز ہیں، مشکل سے جو بڑی سے بڑی فرم ہے اس کے پاس لیس دین 10,000 لوگ. انڈیا کی جو بڑی آئی ٹی فرمز ہیں ان کے پاس 5, 6, 7 لاکھ 2 لاکھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ایریا ہے جو ہماری سروس ایکسپورٹس آئی ٹی ایکسپورٹس، اس کو اگلے 2 سالوں میں کم سے کم 5 سے 10 ارب ڈالر سے بڑھایا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے پاس اس کی جو بنیادی انڈر لائن ریکوائرمنٹ ہے وہ ہیومن ڈیولپمنٹ ہے. آپ نے ایک سال کے کورس ہیومن ڈیولپمنٹ کے، چونکہ ہمارے پاس کوئی پلان سرے سے موجود ہی نہیں ہے، تو آپ جتنے بھی آئی ٹی پارک اور اسپیشل اکنامک زون بنا لیں، آپ کے پاس وہ لوگ کہاں سے آئیں گے جو وہاں بیٹھ کے جو ہے آئی ٹی ایکسپورٹ کریں گے. تو ہیومن ڈیولپمنٹ کی چونکہ ہمارے پاس اگین کوئی اسٹریٹجی موجود نہیں ہے، لیکن اگر ہم آج کی تاریخ میں ہی بنا لیں تو اگلے سال 1.5 سال کے اندر ہم کافی جو ہے ہو سکتا ہے کہ یہ اہم ممکن ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے جان چھڑانے میں کامیاب ہو جائیں. میک سینس. نعمان، آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناظرین، دس از ٹائم فار اے شارٹ بریک. وقفے کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عاصم ظفر. ہی از این آئی ٹی ایکسپرٹ. ان سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کے مسائل کا حل نان کیپٹل انٹینسو پروڈکٹ اینڈ سروسز میں ہے، تو اس میں ان کا کیا ویو ہے، اینڈ گوئنگ فارورڈ پاکستان کے جو معمار ہیں اور ان کے لیے پاکستانی گورنمنٹ کو کیا کچھ کرنا چاہیے. ڈونٹ گو نو ویئر. لیٹس میٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے پچھلے سیگمنٹ میں نعمان عبدالمجید نے ہمیں تفصیل کے ساتھ بتایا کہ پاکستان کو کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے اور ان کا حل جو ہے وہ کن چیزوں میں مضمر ہے. ہی پوائنٹڈ آؤٹ کہ پاکستان میں نان کیپٹل انٹینسو پروڈکٹ اینڈ سروسز پہ توجہ دینی چاہیے، اور اس چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید عاصم ظفر. ہی ہیپنس ٹو بی دا آئی ٹی ایکسپرٹ. پاکستان کی 2-4 صوبائی گورنمنٹ کے لیے ایز اے کنسلٹنٹ بھی کام کیا. پاکستان کا جو صوبہ سندھ ہے اس کے ڈائریکٹر آئی ٹی سندھ بھی رہے. اینڈ دیر آر نمبر آف فارن ملٹی نیشنلز جن کو پاکستان میں متعارف کرانے کا سہرا بھی ان کے سر ہے. عاصم ظفر، ویلکم ٹو دا شو اینڈ السلام علیکم. وعلیکم السلام. عاصم ظفر، فرمائیے گا کہ یہ جو پرٹیکولر سچویشن ہے پاکستان کی، جس میں پاکستان کوئی 20-25 سال سے ہے کہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل، لانگ ٹرم سلوشن جو ہے، سسٹینیبلٹی جو ہے وہ آئی ٹی سیکٹر میں ہے. پاکستان میں یوتھ بلج ہے، پاکستان کے اندر ٹیلنٹ ہے، پاکستان کے اندر وہی انگریزی ایسنٹ بولنے والی کلاس ہے جس نے انڈیا کی قسمت بدلی ہے ان ٹرمز آف کال سینٹر بزنس. پاکستان وہ کچھ کیوں نہیں کر پا رہا کہ جو پاکستان سے لوگوں کی اور دنیا کی ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ شکریہ ثانی بھائی کہ بہت اچھا سبجیکٹ ہے. اس موقع اس سوال پہ میرے خیال میں ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں، ڈیفرنٹ فورم پہ بھی، آپ کے پروگرام میں بھی. انفارچونیٹلی پاکستان نے کوشش، اس کو سب کو پتہ ہے کہ ہمارا حل کیا ہے، مگر اس کی سولوشن پہ ہم نے کبھی کام کرنے کی کوشش ہی نہیں کری. اور کوشش کی جو بیسک فنڈامنٹلس ہے اس کو بیسک کو ہی ہم نے نہیں کر پائے، تو ظاہر سی بات ہے آگے کیسے جائیں گے. مثال کے طور پہ آپ کے ہی پروگرام میں نے کئی دفعہ کہا کہ جی سافٹ ویئر انڈسٹری کے لیے اس کو انڈسٹری کا درجہ دینا چاہیے، ایجوکیشن کو انڈسٹری کا درجہ دینا چاہیے، اور ٹیلی کام کو درجہ دینا چاہیے. تو یہ سب چیزیں ہم کر چکے ہیں، ہارڈ ویئر کو درجہ، مگر وہ اس پہ آج تک کوئی بات نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ماشاء اللہ سے یہ ایک گاڈ گفٹڈ چیز، جس میں کسی کا کوئی سہرا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے یہ. اور اس کو ہم نے ڈیولپ کرنا، اس کو ایکسپورٹ کرنا، یہ ہمیں اس پہ ہی ہمیں کام کرنا چاہیے. تو ہم نے اس پہ کام بھی کیا، اور کچھ گورنمنٹ نے اس پہ بہت تیزی سے کام ہوا. اس کے بعد واپس ویوز آتی ہیں، ویوز نیچے چلی آتی ہیں، پھر اوپر جاتی ہیں. تو ہم سسٹینیبلٹی نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسی پالیسی بنائیں کہ بھائی چاہے گورنمنٹ کوئی بھی ہے، ایک جو فوکس ہم نے کر لیا اس کو ہم نے اچیو کرنا ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک گورنمنٹ نے ایک اچھا کام کیا، ہم نے لڑ جھگڑ کے ایک ادارہ بنوایا، تو اس ادارے نے اپنا کام کرا، اس کے بعد دوسری گورنمنٹ نے اس کو بالکل دوسرے لیول پہ لے کے چلے گئی. تو ہمارے یہاں مسئلہ صرف یہ ہے کہ کوئی ایک چیز، کوئی ادارہ بنتا ہے، اس کو ریگولرائز کر کے اس کے ٹارگیٹ چاہے 10 سال کے ہوں، 20 سال کے، اس ٹارگیٹ پہ فوکس کرے، کوئی اس کو چھیڑے نہیں. تو پھر ہم جا کے کوئی ٹارگیٹ اچیو کر سکتے ہیں. ایجوکیشن میں بھی، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں بھی، ایکسپورٹ میں بھی ہے. دیکھیں ہیومن ریسورس ایکسپورٹ، آپ کی باڈی ایکسپورٹ جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے. لوگ کہتے ہیں برین ڈرین، میں کہتا ہوں برین ڈرین ہی ضروری ہے. وہ کیونکہ ریورس آ کے آپ ہی کو اس نے پیسہ دینا، آپ ہی کو بزنس دینا، کسی اور گورے نے بزنس نہیں دینا آپ کو، پاکستانی نے پاکستان کو بزنس دینا ہے. تو
تو یہ ہمارے لوگ ہی ہوں گے جو کہ دے رہے ہیں ایکٹ ایز اے ایمبیسیڈر، وہ واپس آ کے پاکستان کو بزنس دینا انہوں نے. تو ہمیں یہاں سے بندے تیار کر کے باہر بھیجنے ہیں. ہمیں اپنی لابنگ کرنی انٹرنیشنل، اپنا امیج بلڈنگ کرنی ہے، اپنے لوگوں کے لیے فیسلیٹیشن نکالنی کہ ہم نے کن کن ایریاز میں بچے ٹرین کرنے ہیں اور کہاں کہاں ہم نے بیچنا ہے، یعنی کہ ہم نے ایکسپورٹ کرنا ہے، باڈیز کو پلیس کرنا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پلیسمنٹ بزنس کہتے ہیں. تو ہم نے یہ کیا ہے پاکستان میں، یہ ایک تجربہ کر کے دکھایا، گورنمنٹ کو پروو کانسیپٹ بھی دکھایا، گورنمنٹ نے سمجھا بھی. مطلب انفارچونیٹلی پچھلے 35 سال میں ڈفرینٹ ادوار میں لوگوں سے ملا گورنمنٹ کے ٹاپ براس سے، کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا، اور مگر وہ جس نے مانا اس وقت کے لحاظ سے ان کو فائدہ ہوا گورنمنٹ آف پاکستان کو. گورنمنٹ کے دوسرے نے اس کی ٹانگیں سیڑھ دی، وہ واپس زیرو پہ آ گئے. تو ہمارے یہاں اس چیز کو پھر وہ ایک نئے ویژن نئے کے ساتھ کہ اب دنیا یہاں جا رہی ہے، یہاں سے یہاں جانا شروع کریں گے. تو ہیپیزٹ ہو رہا ہے. ہم ایک بزنس پلان جو ہے ہم نہیں بنا سکے اب تک، جو ہم آگے 30 سال کا، کہ اس 30 سال میں ہم نے یہ کام کرنا ہے. تو یہ ایک انفارچونیٹ بیسکلی بات ہے. ادروائز پاکستان کے پاس جو اپنی وہ ہے کیپیبلٹی ہے ان ٹرم آف لائک ہیومن ریسورس ماشاء اللہ بہت اچھی ہے. ان ٹرم آف ٹیکنالوجی دنیا بھر میں لوگ بیٹھے ہیں، آج بھی ان کو ہم اکٹھا کریں پاکستان میں واپس سے ہم ریسورسز ڈیولپ کر سکتے ہیں بہترین، اور دنیا جہاں کھڑی وہاں سے واپس ریس میں حصہ لے سکتے ہیں اور لے رہے ہیں. بالکل صحیح فرمایا عاصم ظفر صاحب. یہ جو بنیادی ٹاپک ہے جس کے اوپر ہمیشہ گاڑی آ کے رکتی ہے، اینڈ دیٹ از اباؤٹ کیپٹل، سرمایہ سرمایہ سرمایہ. ہمارے پاس ایک ایکٹیو وائبرنٹ سرمایہ کی منڈی بھی ہے جس کو کیپٹل مارکیٹ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کہا جاتا ہے. کیا آئی ٹی کمپنیز کا رجحان بازار حصص کی طرف جانے کا کیوں نہیں ہے؟ اس میں کچھ مسائل ہیں. اور یہ والی بات جیسے آپ نے سم اپ کی کہ بہت قلیل سرمایہ کے ساتھ آئی ٹی کا جو انٹلیکچوئل کیپٹل ہے اس کو یوٹیلائز کر کے بہت بڑی ویلیو ایڈیشن کی جا سکتی ہے. اور جیسے نعمان نے بھی کہا اور آپ نے بھی سیکنڈ کیا کہ یہ 2 ارب سے 10 ارب ڈالر نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ کا بال گیم ہے. یعنی وہ افرادی قوت جو مزدوری کرتی ہے، کارپینٹری کرتی ہے مڈل ایسٹ میں، وہ اگر 30-31 ارب ڈالر سالانہ بھیج سکتی ہے، تو ایک آئی ٹی کا انٹیلیکٹ جو کام شروع کرتا ہے وہ 3-4 ہزار ڈالر سے سٹارٹ کرتا ہے. سو اس کا جو پوٹینشیل ہے وہ کہیں زیادہ ہے. آئی ایگری وتھ یو. بٹ یہ جو آپ کا ویو ہے کہ کیپٹل انٹینسو پروڈکٹ اینڈ سروسز پہ نہیں جانا چاہیے اور آئی ٹی سروسز کی کمپنی کو کیپٹل مارکیٹ کی طرف جانا چاہیے، اس کے اوپر واٹ از یور ویو اینڈ آبزرویشن؟ دیکھیے پچھلے دنوں میں نے نیوز آئی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی طرف سے کہ جو وہ ڈیڈ کمپنیز ہیں ان کو واپس سے ریوائیو کرنے کا کوئی پلان کر رہے ہیں. تو آئی تھنک بہت اچھی چیز ہے یہ، کیونکہ ہمارے پاس تقریباً 600-700 ایسی کمپنیز ہیں پاکستان میں، آئی ٹی پروفیشنلز کمپنیز جو آپ کے جیم بورڈ پہ اور آگے بڑھنا چاہتی ہیں. بٹ دے ہیو دی لیکن فار دی اپرچونیٹی. یہ شارٹ ٹرم گول ہے. میرے خیال میں اس پہ اگر امفیسائز کیا جائے، پاکستان اسٹاک ایکسچینج اس کو امفیسائز کرے، اس کا کوئی ٹریننگ سیشن دے پاشا ہماری جو سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسیشن کے تھرو، اور لوگوں کو بتایا کہ بھئی یہ ایک اپرچونیٹی ہے، ان کے ساتھ مل کے آپ کام کریں گے تو 2 ایڈوانٹیج. ایک تو یہ کہ پبلک کی انوالومنٹ ہوگی اور وی ورک ایز این ٹیم. جب ٹیم کام کریں گے تو ایز اے نیشن جب اٹھ کے آپ آئیں گے تو دنیا میں آپ کا نام بھی ہوگا اور کام بھی آپ کریں گے. تو یہ بہت اچھا ایک اسٹیپ تھا، اور اس اسٹیپ کو آگے لے جانے کے لیے میرے خیال میں اسٹاک ایکسچینج کو اور گورنمنٹ آف پاکستان کو مل کے اور ہماری ایسوسیشن کو اور ڈفرینٹ اداروں کو مل کے کام کرنا چاہیے. عاصم ظفر صاحب یہ فرمائیں کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی انتظامیہ کو پاشا جیسی باڈیز کے ساتھ کام کرنا چاہیے، تو بیسک سوال آتا ہے کہ جو اس وقت ورک فورس ہے ٹیکنالوجی کی اویلیبل ان دا مارکیٹ، اور اس کا کیلیبر کیا ہے؟ اور یہ جو باتیں اکثر مارکیٹ میں کی جاتی ہیں، پاکستان سے باہر ایک تاثر کریٹ کیا جاتا ہے کہ پہلے ایک خاص طرح کی ورک فورس چاہیے ہوتی تھی، اس طرح کا کریکولم شاید پاکستان میں پرسیو نہیں کیا گیا، اب دنیا بدل گئی ہے. سو ٹیل اس ٹو آر آڈینس کہ آج کے اسکل سیٹ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اور آپ لوگ کس اسپیس میں کام کر رہے ہیں؟ صحیح ایک بات یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی جو ہے نا سیلیبس، ایک میں بڑی بز ورڈ جو ہے نا اس کو چینج کرنا چاہ رہا بتانا چاہ رہا ہوں کہ سیلیبس دنیا میں یونیورسٹیز کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے آلموسٹ، ٹھیک ہے. مگر یہ بچے کی اپنی لائک صلاحیت ہوتی ہے، اور اب دنیا بالکل ڈفرینٹ ہے. اگر مثال طور پہ ایک سائنس ایک کمپیوٹر سائنس گریجویٹ بچہ ہے اور اس کو وہاں پہ کوئی لینگویج نہیں سکھاتے، بچے نے خود سے لینگویج سیکھنی ہوتی ہے اور اپنے سیلف انیشیٹو لے کے وہ نیٹ پہ بیٹھتا ہے، 10 پریکٹسز کرتا ہے اور اپنا کو ایکسپرٹ پڑھتا ہے. تو اب یہ کہنا جو ہے نا بالکل یوز لیس ہے کہ یہ ہمارے پاس کریکلم نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں. ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس ٹیلنٹ بھی ہے اور ہمارے پاس لوگ موجود ہیں الحمدللہ. اس وقت پاکستان میں
मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ पाकिस्तान में बड़े बड़े काम में जो क्लासिफाइड प्रोजेक्ट्स जिसमें मैंने पाकिस्तान के बच्चों को इस्तेमाल किया और एक्सीलेंट मतलब ह्यूमन रिसोर्स इंटेलिजेंट लेबर पाकिस्तान में मौजूद है। ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। दूसरी ये टेक्नोलॉजी वाइज भी पाकिस्तान दुनिया के साथ खड़ा है हर जगह पे। पाकिस्तान से बड़ा हमारे बच्चे किसी जगह पे भी आप कोई भी प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये 3 से 4 महीने की ट्रेनिंग के बाद यहाँ का बच्चा रिसोर्स उस काबिल होगा जो कि दुनिया में किसी भी प्रोडक्ट के अंदर प्रोजेक्ट में काम कर सकेगा। तो इसमें तो मुझे कोई शक शुबा ही नहीं है। और पूरे पाकिस्तान में, खाली कराची नहीं है इसमें। पहले मैं कहता था कि जी कराची में ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा डेवलप, मगर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में, इवन सवात में, इवन पेशावर में, इवन यानी कि वज़ीरिस्तान में कह लें या हुंज़ा में कह लें, यू कैन फाइंड द बेस्ट रिसोर्सेज इन पाकिस्तान। आप अपने काम के बारे में बताएं कि आपका जो फोकस है, इज़ इट ऑन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कॉल सेंटर सर्विसेज और एआई, और फ्यूचर आप कौन सी लाइन ऑफ बिजनेस का ज़्यादा देखते हैं? देखिए, हम लोग एज एन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो हमने काम किया, हम प्रोडक्ट पे भी काम कर रहे थे क्योंकि दुनिया को प्रोडक्ट की ज़रूरत भी होती है जहाँ पे प्लग एंड प्ले के हमने प्रोडक्ट्स बनाने ताकि मल्टीपल सेल्स कर सकें, यू गेट द रेवेन्यू इन पाकिस्तान। दूसरा, हम सर्विसेज भी जाते हैं। तीसरी चीज़ है कि कि हम लेगेसी सिस्टम, मिसाल के तौर पर आपने एआई के नाम लिया कि एआई दुनिया में इस वक्त काम कर रही है। एआई जो है ना बेसिकली पिछले 30-35 साल से काम कर रही है। इस पे आज उसको हमने हाईलाइट कर दिया। जितनी वेबसाइट्स बनती हैं, इसमें जो काम होते हैं, एल्गोरिदम इस्तेमाल होते हैं, उसमें एआई का इस्तेमाल होता है हमेशा मशीन लैंग्वेज का। अब उसको एक हमने नया नाम दे दिया है और एआई को जितना हम बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जा रहे हैं। मिसाल तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने इंग्लैंड में वहाँ की जो मेडिकल हेल्थ मतलब हेल्थ केयर की जो सिस्टम, हमने उनको सिस्टम को चेंज करने की कोशिश नहीं की। हमने उसमें एआई के पैचेस लगाए, उनके सिस्टम को फास्ट रन किया, ह्यूमन रिसोर्स की मूवमेंट को कम कराया और सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल को बढ़ाते चले गए। मतलब हम ये नहीं कर रहे कि जी सिस्टम जाए, सिस्टम ख़राब हो गया नया बनाएंगे, नहीं। वी डोंट वेस्ट द टाइम। हम उस टाइम को, क्योंकि टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट, टाइम इज़ एसेंस, उस टाइम को यूटिलाइज करते हुए हम लेगेसी सिस्टम के अंदर इम्प्रूवमेंट कर देते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग उसको एआई। आज के ज़बान में हम रोबोटिक्स के साथ, एआई के साथ लेके चले आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, और अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है जो भी हमने प्रोडक्ट्स बनाए इसमें इनका इस्तेमाल इतना ज़्यादा है कि इसके बगैर आपका सिस्टम चल ही नहीं सकता। आसिम ज़फ़र, चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, हम चाहेंगे कि आप आखिर में ये वाली चीज़ को एक्सप्लेन ज़रूर करें इन द शेप ऑफ अ मैसेज कि ये जो PSX की एफ़र्ट है, कोशिश है, सही है कि वो जो डिफ़ॉल्ट काउंटर की कंपनीज़ हैं उनको रिवाइव करें। सो इसमें आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स अपना हिस्सा डालने के लिए रज़ामंद हैं। आप जैसी बॉडीज़ जो हैं पाशा की, वो इसमें एक कदम आगे बढ़ने को तैयार हैं। बिल्कुल, पाशा ने इससे पहले शायद 2 साल पहले भी इस पर इनिशिएटिव लिया और लोगों को अवेयरनेस दी। और मैं कह रहा हूँ ये इस वक्त जो नया अपॉर्चुनिटी मिली है कि जो डिफ़ॉल्टर स्लॉट पे जो कंपनीज़ हैं उनको रिवर्स मर्जर के थ्रू या डिफरेंट पैटर्न के थ्रू आप लेके आ सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू डू। और ये पाकिस्तान के लिए और हमारी स्पेशली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इनमें अगर हम जो हमारे हार्डवेयर प्लेयर हैं उनके लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि इसमें आएँ और इसके अंदर पाकिस्तान के साथ मिलके जो है ना इसमें काम करें। आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू डू और अपने आप को हाईलाइट करने का दैट्स द बेस्ट वे। ज़बरदस्त। आसिम ज़फ़र साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे सैयद आसिम ज़फ़र जो कि एक IT एक्सपर्ट हैं। मज़ीद हमें ज्वाइन किया था नुमान अब्दुल मजीद आदम ने, जिन्होंने हमें तफसील के साथ बताया कि इकनॉमिक फ्रंट पे पाकिस्तान के किस तरह के चैलेंजेस हैं। ही वाज ऑफ द ओपिनियन एंड द व्यू कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीशन है उसकी वजह से जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्पेस है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा। उन्होंने कहा कि जो IMF के कहने के ऊपर पाकिस्तान का जो सॉवरन वेल्थ फंड है उसको ख़त्म करने की जो बात है वो ग्राउंड पर नहीं आ सकेगी, वो प्रैक्टिकल नहीं है। इसी तरह उन्होंने फरमाया कि जो एग्रीकल्चरल टैक्स है 45% का, वो भी सस्टेनेबल नहीं है, बिकॉज़ जो ज़मींदार है उसके लिए तो आसिफ अली ज़रदारी ने ख़ुद कल एक्सप्लेन कर दिया कि हिसाब किताब बनाना होगा ना, प्रॉफिट पे टैक्स देंगे तो ज़मींदार हिसाब बना देगा, वो उसके ऊपर टैक्स आएगा नहीं। बट सैलरी क्लास के लिए उन्होंने पॉइंट आउट किया कि उसके ऊपर जो 40% टैक्स है वो तो डिडक्शन एट सोर्स है, उसमें कोई चॉइस और चारा नहीं है। एम्प्लॉई क्लास जो है उसको ये बर्डन बेयर करना होगा इकॉनमी को चलाने का। औरंगज़ेब से मुतालिक काफ़ी सारी बातें की जा रही हैं और ये भी किया जा रहा है कि ही इज़ फ्रॉम द पावर सेंटर, पावरफुल क्वार्टर्स, और वो किसी हद तक पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टेयर करने में कामयाब हो जाएंगे। बट नुमान स्ट्रेस्ड ओवर द फैक्ट
کہ پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ اکنامک سیکیورٹی کونسل کو تشکیل پانے سے جڑا ہوا ہے، اینڈ ہی تھاٹ کہ یہ فیصلہ جتنا جلدی ہو جائے اتنا اچھا ہے۔ عاصم ظفر نے پروگرام کو کنکلوڈ ہوتے وقت 3-4 اہم نکات کی نشاندہی کی۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان کا جو آئی ٹی سیکٹر ہے وہ 2 سے 10 ارب ڈالر نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ ایکسپورٹ کا پوٹینشیل رکھتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جو آئی ٹی سیکٹر سے وابستہ بچوں کی تعداد ہے وہ کسی بھی دوسرے پروفیشن میں کام کرنے والے لوگوں سے زیادہ ہے، اور جو کمانے کی صلاحیت ہے وہ 5-10 نہیں بلکہ 20-25 گنا زیادہ ہے۔ سو اگر تھوڑی سی ایفرٹ کی جائے، اور انہوں نے کہا کہ سال نہیں بلکہ 3 سے 4 مہینے کی ٹریننگ سے بھی بچے اس پوزیشن میں آ سکتے ہیں کہ وہ 1000 سے 2000 ڈالر ماہانہ پاکستان میں کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ فائنلی ہی گیو اے کمپیریزن کہ 31 ارب ڈالر بھیجنے والی جو کلاس ہے وہ ایک خاص قسم کا کام کرتی ہے، لیبر ورک کرتی ہے، اور وہ جو اپنے ریمینریشن کا آغاز کرتی ہے وہ 1500-2000 درہم سے کرتی ہے، اور سعودی عرب میں 7-8 لاکھ اور باقی ممالک میں 20-25 لاکھ افراد جو سیلری لیتے ہیں وہ 3 سے 4 گنا کم ہوتی ہے۔ سو اگر آئی ٹی سیکٹر کے لوگ ایکسپورٹ نہ بھی ہوں، وداؤٹ کیپٹل انٹینسیو تھنگ اف دے اسٹارٹ دیئر کیریئر، تو پاکستان میں 10 سے 15 ارب ڈالر کے اثاثے سالانہ دیکھے جا سکتے ہیں، ان کا اضافہ دیکھا جا سکتا ہے۔ سو ناظرین، اس طرح کے تجزیے بات چیت کا سلسلہ اگلے پروگرام میں بھی جاری رکھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔